अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो तारीख के औराक में दबी हुई है, लेकिन इसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। ये कहानी है 7वीं सदी की, उस दौर की जब इस्लाम उभरा और इसके साथ ही एक ऐसी तिजारती इनकलाब की शुरुआत हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आइए इस सफर पर एक साथ निकलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हुआ। सोचें, 7वीं सदी का आलम कितना मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ अकायद, मुख्तलिफ ज़बानें, और ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीक़ों से जुड़े हुए थे। उस वक्त तिजारत, जैसा कि आज के दौर में हम समझते हैं, इतनी मुनज़्ज़म नहीं थी, मगर इस्लाम के आने के साथ ही एक नई रूह फूंक दी गई। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम ने तिजारत को सिर्फ एक मुआशी सरगर्मी नहीं बल्कि एक मजहबी फरीज़ा भी बना दिया। हज का सफ़र, एक मुसलमान का फ़र्ज, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोगों को मक्का मुकर्रमा लाया, और साथ ही साथ उनके सामान, उनकी सक़ाफ़तें और उनके ख़यालात भी आए। ये सफ़र सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा नहीं था बल्कि एक बड़े पैमाने पर तिजारती नेटवर्क का भी हिस्सा था। सोचें, हज़ारों लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते, अपने सामान लेकर आते और वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर जाते। ये एक अजीम तबादला था। इसके अलावा इस्लाम ने एक महफूज और काबिल एतमाद तिजारती माहौल फराहम किया। इस्लामी खिलाफत के ज़ेर साया तिजारती रास्ते महफूज हुए। लोगों को ये यकीन था कि वो अपने सामान के साथ महफूज सफ़र कर सकते हैं। चोरी और डाकुओं का खौफ कम हो गया। ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा था। ये एतमाद ही था जिसने तिजारत को फ़रोग़ दिया और उसे बड़े पैमाने पर फैलाया। 7वीं सदी में इस्लामी तिजारती रास्ते एक वसी नेटवर्क की तरह फैल गए थे। ये रास्ते मशरिक़ से मग़रिब, शुमाल से जुनूब, तमाम सिमतों में फैले हुए थे। चीन से मुसालहे, रेशम और मिट्टी के बर्तन, हिंदुस्तान से कपड़ा और मसाले, अफ्रीका से सोने और गुलाम, और यूरोप से हथियार और दीगर सामान, ये सब इस्लामी तिजारती रास्तों के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये सिर्फ सामान ही नहीं था जो सफ़र करता था, बल्कि इल्म, सक़ाफ़तें और ख़यालात भी उन रास्तों के साथ साथ सफ़र करते थे। इस्लामी दुनिया एक मरकज़ बन गई जहाँ मुख्तलिफ तहज़ीबों के ख़यालात आपस में मिले और एक दूसरे को मुतासिर किया। यही वजह है कि इस दौर में फ़नून, साइंस और अदब में बहुत तरक्की हुई। गैर मामूली तामीरात, नई तिब्बी दरियाफ्तों और रियाजी के शोबे में पेशरफ्त, सभी का ताल्लुक़ इस वसी तिजारती नेटवर्क से था। मगर ये सफ़र आसान नहीं था। बयाबानों से गुजरने वाले कारवां, ख़तरनाक समंदरी रास्ते और सियासी अदम इस्तेहकाम। इसके बावजूद लोगों की तिजारत के लिए लगन और इस्लाम की माशियात में दी गई अहमियत ने इस नेटवर्क को बरकरार रखा। ये सिर्फ एक तिजारती नेटवर्क नहीं था बल्कि एक सक़ाफ़ती तबादले का ज़रिया भी था। ये तबादला सिर्फ तिजारती अशिया तक महदूद नहीं था बल्कि ये मजहबी अकायद, फ़िक्री आरा और फ़लसफ़ों को भी शामिल करता था। मिसाल के तौर पर, इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईसाई, यहूदी और बुद्ध मत के लोगों ने इस्लामी तिजारती रास्तों से गुजर कर न सिर्फ अपना कारोबार किया बल्कि अपने अकायद और सक़ाफ़ती रिवायात का तबादला भी किया। यही वजह है कि 7वीं सदी में इस्लामी तिजारत का इर्तिक़ा सिर्फ एक मुआशी वाक़या नहीं था, बल्कि ये एक तारीख़ी वाक़या था जिसने आलमी तारीख़ का रुख ही मोड़ दिया। इसने मुख्तलिफ तहज़ीबों को जोड़ा, सक़ाफ़तों को आपस में मिला और इल्म और फ़नून को फैलाया।
آج بھی اس کا اثر ہماری دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے کھانے، لباس اور یہاں تک کہ ہماری زبان بھی اس دور کے عالمی تبادلے کی یادگار ہیں۔ تو دوستو، اگلے بار جب آپ کسی مصنوعات یا کسی کھانے کا لطف اٹھائیں جو کہ مختلف ثقافتوں سے وابستہ ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ سب 7ویں صدی کے اس تجارتی انقلاب کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کو جوڑا اور اسے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ چلو جی، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جو تجارت، ثقافت اور دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ بات ہے 7ویں صدی کی۔ اس وقت کا تصور کریں جب اسلام کی روشنی نے عرب کے ریگستانوں کو روشن کرنا شروع کیا تھا۔ اب یہ خیال کریں کہ ایک نئی طاقت، ایک نئی قوت، اپنے پہلوؤں میں سے ایک کے طور پر تجارت کو اپنے پھیلاؤ کا اہم ذریعہ بنا رہی ہے۔ یہ دور واقعی تاریخی تھا، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب اسلام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، اس کی تجارتی سرگرمیاں بے مثال تھیں۔ دنیا بھر کے لوگ مختلف ثقافتوں، مذہبوں اور زندگی کے طریقوں کے حامل تھے، اور اب یہ سب ایک نئے عالمی نیٹ ورک کے ذریعے جڑ رہے تھے۔ اسلامی تجارت کا جال۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عرب کے قبیلے ہمیشہ سے تجارت کے ماہر رہے ہیں۔ ان کے اونٹ بے مثال طاقت اور استقامت کے حامل تھے، جو انہیں صحرا کے بے رحم راستوں پر سفر کرنے کی طاقت دیتے تھے۔ یہی اونٹ تھے جو مختلف علاقوں کے درمیان تجارت کو ممکن بناتے تھے۔ کپڑے، مسالے، دھاتیں اور دیگر قیمتی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ لیکن اب اسلام کے قیام کے ساتھ یہ تجارت نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ اسلامی خلافت کے پھیلاؤ کے ساتھ تجارت کے راستے بھی وسیع ہوئے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک وسیع جال بن گیا جس کے ذریعے اشیاء اور خیالات آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے۔ یہ تصور کریں، مشہور ریشمی راستہ اب اسلامی تجارت کے ڈھانچے کا حصہ تھا۔ چائنا سے آتے ہوئے قیمتی ریشم، مشہور مسالے اور دیگر مہنگی اشیاء مشرق وسطی کے شہروں سے گزر کر مغرب تک پہنچ رہی تھیں۔ اسی طرح مغرب سے آنے والا سونے، چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں مشرق کو سفر کر رہی تھیں۔ یہ تجارت صرف اشیاء کی آمد و رفت ہی نہیں تھی، بلکہ ثقافتوں کا بھی آپس میں ملیا پٹا تھا۔ اسلامی دنیا کے بڑے شہروں جیسے دمشق، بغداد، القاہرہ اور قرطبہ تجارت کے بڑے مرکز بن گئے۔ یہاں دنیا بھر سے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، اپنے تجربات اور خیالات کا آپس میں تبادلہ کر رہے تھے۔ اس آپس میں ملنے ملانے نے ایک نئی و غیر معمولی ثقافت کو جنم دیا۔ اب سوچیں کہ اس تجارت کے عالمی اثرات کیا تھے۔ سب سے پہلے تو اس نے دنیا کو ایک دوسرے سے جڑنے میں مدد کی۔ مختلف ثقافتیں اپنے خیالات اور فکر کا آپس میں تبادلہ کر رہی تھیں، جس نے علم اور نئی ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے نئی علمی دریافتیں ہوئی، نئی فنون اور معمارتی انجام دیے گئے۔ یہ تجارت مختلف معاشروں کی معیشتوں کو بھی مضبوط کر رہی تھی۔ نئے مارکیٹ بن رہے تھے، نئے مالی سسٹم تخلیق ہو رہے تھے، اور لوگوں کے زندگی کے طریقے بھی بدل رہے تھے۔ یہ تجارت ایک ایسا وسیلہ تھی جس نے دنیا بھر میں غریب اور امیر، مختلف مذہبوں اور ثقافتوں کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خلاصہ یہ کہ 7ویں صدی میں اسلامی تجارت کا آغاز ایک ایسا باب تھا جس نے تاریخ کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ صرف اشیاء کی آمد و رفت نہیں تھی، بلکہ ثقافتوں،
خیالات اور علم کا ایک بے مثال تبادلہ تھا جس نے دنیا کو ایک دوسرے سے جڑنے میں اہم کردار ادا کیا اور ہماری دنیا کو آج جو ہم دیکھتے ہیں اس شکل میں لانے میں بڑا حصہ ادا کیا۔ یہ ایک کہانی ہے جو آج بھی ہمیں سبق دیتا رہتا ہے کہ تبادلہ اور جڑنا کتنا مہم ہے۔ ارے دوستو، آج ہم ایک ایسی کہانی میں گم ہونے جا رہے ہیں جو دنیا کی تاریخ کو ہی بدلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بات ہے 7ویں صدی کی، ایک ایسے دور کی جب اسلامی تجارت نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئے 7ویں صدی میں اسلامی تجارت کے ارتقاء اور اس کے عالمی اثرات کے درمیانی ابواب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سوچو، ایک ایسا دور جب سفر مشکل تھا، رابطے محدود تھے، اور پھر بھی ایک ایسی طاقت ابھرتی ہے جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک بنا دیتی ہے۔ یہ کچھ کمال ہی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس دور میں اسلام کی آمد ایک بہت بڑا انقلاب تھی، اور یہ انقلاب صرف دینی معاملات تک محدود نہیں تھا۔ اس نے سماجی، سیاسی اور معاشی زندگیوں کو بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اسلام نے تجارت کو ایک بہت اہم کردار دیا۔ اسلامی تعلیمات نے ایمانداری، عدل و انصاف اور معاہدوں کی پاسداری پر زور دیا، جس سے دنیا بھر میں تجارت کو بہت فائدہ ہوا۔ لوگ اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے سے سودا کر سکتے تھے، جس سے تجارت کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ پھر یہاں مسلمان حکمرانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے امن و امان قائم کر کے سڑکوں اور سمندروں کو محفوظ بنایا، جس سے تجارت کا آسانی سے بہاؤ ممکن ہوا۔ نئے شہروں کی تعمیر اور بہتر بنیادی ڈھانچے جیسے کارواں سرائے اور بندرگاہیں تجارت کو مزید بڑھانے میں مہم کردار ادا کرتے تھے۔ سوچو، ایک بے مثال اور منظم تجارتی نیٹ ورک کچھ شہروں کو ایک بڑے مرکز کے طور پر بنانا گیا۔ مثال کے طور پر بغداد، دمشق، قسطنطنی، الاسکندری، بصرہ اور مسقط جیسے شہر اس دور کے اہم تجارتی مرکز بن گئے۔ یہاں مختلف ممالک سے آنے والے تاجر ایک دوسرے سے ملتے اور سودا کرتے تھے۔ یہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے سے سیکھا۔ اور تجارت کی چیزیں یہ بہت وسیع رینج تھیں، مشرق سے ریشم، مصالحے اور کیمیائی اجزاء، اور مغرب سے کپڑے، دھاتیں اور غیرہ۔ یہ تجارت صرف سامان کی تبادلے تک محدود نہیں تھی بلکہ علم، فنون اور تہذیب کا بھی آپس میں تبادلہ ہوا۔ یہ تجارت ہی تھی جس نے مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا اور ان کے بیچ ایک نئے ڈائلاگ کی شروع کی۔ اسلامی تجارت کا دنیا پر بے حد گہرا اثر پڑا۔ یہ تجارت اور سوداگری نہ صرف معاشی ترقی کا باعث بنی بلکہ دنیا بھر میں ایک بڑا کلچرل ایکسچینج بھی کیا۔ جدید دنیا کے بہت سارے ممالک آج بھی اس تجارتی ورثے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی تجارت کا ارتقاء اور اس کے عالمی اثرات کو صرف معاشی نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا سماجی، ثقافتی اور سیاسی واقعہ بھی تھا جس نے دنیا کے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی 7ویں صدی میں اسلامی تجارت کی ایک مختصر سی جھلک۔ آپ کس قدر حیران ہوئے ہوں گے؟ آپ کے دماغ میں کچھ اور سوالات بھی ہوں گے، ہے نا؟ آئیے ان پر بات کرنے لگتے ہیں۔ کیا آپ اس دور کے کچھ مزید جوانب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ارے دوستو،
آج چلیں بات کرتے ہیں ایک ایسی کہانی کی جو دنیا کی تاریخ کے نقشے کو ہی بدل دیتی ہے۔ 7ویں صدی کی اسلامی تجارت کی کہانی۔ یہ کوئی معمولی سی تجارت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا زبردست طوفان تھا جس نے پوری دنیا میں اثرات چھوڑے۔ سوچو، چھٹی صدی کا اختتام، ایک نئی طاقت اسلام کا ظہور، اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی تہذیب کا آغاز، نئے خیالات، نئی تکنیکیں اور بالکل نئی تجارتی راہیں۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے پھیل رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب کے صحراؤں سے لے کر دور دراز کے مشرقی اور مغربی ممالک تک اسلامی تجارت کا جال بچھ گیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ تجارت بنیادی طور پر قافلوں پر انحصار کرتی تھی، اونٹوں کے لمبے لمبے قافلے جو خطرناک صحراؤں کو پار کر کے مشرق اور مغرب کے درمیان مال لے جاتے تھے۔ یہ قافلے ریشم، مصالحے، خوشبودار گوند، کپڑے اور سونے چاندی جیسے قیمتی مال سے لدے ہوتے تھے۔ لیکن یہ صرف تجارت نہیں تھی، یہ ثقافتوں کا آپس میں ملنا، خیالات کا تبادلہ اور علم کا پھیلاؤ بھی تھا۔ یہ قافلے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنے والے علاقوں کو آپس میں جوڑ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سمندر نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ عرب بحریہ نے زبردست ترقی کی۔ بڑے بڑے جہاز مہارت سے بنائے گئے، دنیا کے سمندروں میں گشت کر رہے تھے۔ اب مشرق بعید سے لے کر مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک ہر طرف اسلامی جہاز تجارت کا سامان لے جا رہے تھے۔ یہ جہاز صرف مال نہیں لے جا رہے تھے، بلکہ نئے خیالات، نئی تکنیکیں اور نئی ثقافتیں بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ یہ تجارت بس ایک طرفہ نہیں تھی، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق دونوں طرف کا مال آ جا رہا تھا۔ ہندوستان سے مصالحے اور کپڑے آ رہے تھے، چین سے ریشم اور چینی مٹی کے برتن، افریقہ سے سونے اور غلام، اور یورپ سے مختلف قسم کے سامان۔ یہ تبادلہ نہ صرف معاشی طور پر بلکہ ثقافتی طور پر بھی بہت اہم تھا۔ سوچو، 7ویں صدی میں اسلامی دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بن گیا تھا جو دنیا کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑ رہا تھا۔ ایک عالمی بازار وجود میں آ گیا تھا جہاں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا آپس میں ملنا ہو رہا تھا۔ اس تبادلے کے نتیجے میں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی تھیں، نئی تکنیکیں پھیل رہی تھیں اور نئی علمی ترقی ہو رہی تھی۔ لیکن یہ بہت طویل سفر تھا۔ اس تجارت کے راستے پر بہت سی مشکلات بھی آتی تھیں۔ سمندری طوفان، ڈاکوؤں کے حملے اور سیاسی انتشار ایسی چیزیں تھیں جن کا سامنا تجارت کو کرنا پڑتا تھا۔ مگر اس کے باوجود اس تجارت نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اب بات آتی ہے اس کی اختتامی صورتحال کی۔ 7ویں صدی کا اختتام اس تجارت کے لیے ایک سنگ میل تھا۔ اس وقت تک اسلامی سلطنت اپنی انتہائی وسعت پر پہنچ چکی تھی اور تجارت کے راستے بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ آگے بھی جاری رہا اور آئندہ صدیوں میں اور بھی ترقی کرتی گئی۔ 7ویں صدی کے اختتام پر اسلامی تجارت کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی اور اس نے آئندہ صدیوں کے لیے ایک ایسا نیٹ ورک تیار کر دیا تھا جس نے دنیا کی تاریخ کے رخ کو بدل دیا تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیلا ہوا تھا اور جس کے اثرات ہم آج بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی صرف تجارت کی نہیں، بلکہ عالمی تہذیبی تبادلے کی بھی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع موجود ہیں۔ کیا آپ کو اس کہانی میں کوئی خاص چیز زیادہ یادگار لگی؟ میں تو اس عظیم تجارتی نیٹ ورک کی وسعت اور اس کے ثقافتی تبادلے کے اثرات سے بہت متاثر ہوں۔ ارے دوستو،
آج چلیں بات کرتے ہیں ایک ایسے دور کی جو تاریخ کے اوراق میں سونے کے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ 7ویں صدی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام نے دنیا کے نقشے پر اپنی پہچان قائم کرنی شروع کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ایسی تجارتی سرگرمی کا آغاز ہوا جس نے دنیا کی منظر کشی ہی بدل کر رکھ دی۔ تو 7ویں صدی میں اسلامی تجارت کا ارتقاء اور اس کے عالمی اثرات آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے، آئیے غور کرتے ہیں۔ سوچو، اس وقت کا عربستان صحراؤں کا ایک وسیع میدان تھا، لیکن نئے مذہب اسلام کی آمد نے اس خشک زمین کو ایک نئے روحانی اور معاشی جوش سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام نے بہت جلد اپنے پیغام کو دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا، اور یہ پھیلاؤ صرف مذہبی تھی بلکہ ایک بڑا تجارت کا نیٹ ورک بھی تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، اسلام نے سخت عدل اور انصاف پر زور دیا۔ اسلامی خلافت کے تحت کاررواں راستے محفوظ ہو گئے اور تجارت کے لیے ایک مناسب ماحول بن گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلم تاجر بہت بااثر تھے۔ وہ اپنے مال کو کئی ہفتوں اور مہینوں کے لمبے سفر کے بعد بھی محفوظ رکھنے میں کامیاب تھے۔ اسی وقت مسلم تاجروں کی ایک اور اہم خصوصیت تھی ان کی مختلف تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی صلاحیت۔ وہ بہت زبردست دیانتدار اور امانت دار تھے۔ یہی امانت داری اور اعتماد انہیں دنیا بھر میں بہت ساری منڈیوں تک لے گیا۔ اب آتے ہیں اس تجارت کی اہمیت پر۔ 7ویں صدی میں مسلم تاجروں نے مشرق اور مغرب کے درمیان ایک زبردست پل کا کام کیا۔ وہ مشرق سے مصالحے، رقیق اور دیگر قیمتی اشیاء لا کر مغرب میں بیچتے تھے اور مغرب سے کتان، کتا اور دوسری چیزیں مشرق میں لے جاتے تھے۔ یہ تجارت صرف مال کی تبادلہ نہیں تھا بلکہ علم، فن اور ثقافتوں کا بھی تبادلہ تھا۔ سوچیں، یہ تجارت کے راستے کیسے کئی ممالک کی تہذیبی اور معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوئی۔ مسلم تاجروں نے مختلف تہذیبوں کے لوگوں کے درمیان رابطے کو مستحکم کیا، اور ان کے تجارتی راستوں نے مختلف شہروں اور ممالک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ سب آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ چند اہم باتیں ہیں۔ ستارہ دیانتداری اور امانت داری۔ ستارہ 7ویں صدی کے مسلمان تاجروں کی دیانتداری اور امانت داری ان کی کامیابی کا بنیادی سبب تھی۔ آج کے مسلمانوں کو بھی اپنی تمام معاملات میں دیانتداری اور امانت داری کو اپنانا چاہیے۔ ستارہ جدوجہد اور کوشش۔ ستارہ مسلم تاجروں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج کے مسلمانوں کو بھی زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ ستارہ علم اور تعلیم۔ ستارہ اسلامی تجارت کے وسیع نیٹ ورک نے علم اور معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کے مسلمانوں کو بھی علم اور تعلیم کو بڑھانے اور پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ستارہ دنیا کے ساتھ رابطہ۔ ستارہ مسلم تاجروں نے مختلف تہذیبوں کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور ان سے علم، فن اور ثقافت کا تبادلہ کیا۔ آج کے مسلمانوں کو بھی دنیا کے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہیے اور ان سے تعلقات کو مستحکم کرنا چاہیے۔ اختصار یہ کہ 7ویں صدی میں اسلامی تجارت کا ارتقاء اور اس کے عالمی اثرات ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دیانتداری، جدوجہد، علم اور دوسروں کے ساتھ رابطے سے کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
یہ بھی یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی معاشی اور ثقافتی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے اس تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مزید مفید اور معنی خیز بنائیں۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔